अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम हो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त रब कायनात रब जल्ला जलालहू के फजल करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका तवस्सुल से खैर व अफियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, आज मैं जो बात आप अहबाब के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ, पिछले चंद दिन पहले की बात है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद अहले सुन्नत के नाम पर चंद जमातों का इकट्ठा होना और वो मिलकर पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद करना चाहती है। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पहले सोचना चाहिए था। अगर आज भी अहले सुन्नत की तमाम जमातें आपस के अंदर इत्तेहाद कर लेती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होकर सही मानों के अंदर जिस तरह पूरी ताकत लगाकर जो है इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की फ़िज़ा को बहाल कर सकती है। और ज़ाहिरी बात है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अपना वर्क है और सुन्नी तहरीक हो, जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, इत्तेहाद कौंसिल हो या जितनी और जमातें हैं, सिर्फ अहले सुन्नत की जमातों की बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत के नाम के अंदर भी लोग शशोपंज का शिकार हो जाते हैं। मैं थोड़ी सी वजाहत के साथ ये बात अर्ज़ कर दूँ। मेरा मकसद सिर्फ जमातें अहले सुन्नत, हनफी, बरेलवी जमातें जो हैं और पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत बरेलवी मसलक के जो लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। कसरत जो है वो अहले सुन्नत बरेलवियों की है। वो पाकिस्तान हो, बैरून मुल्कों के अंदर हो, अक्सरियत बरेलवी अहले सुन्नत लोगों की है। मगर इसके बावजूद हर दूसरे बंदे ने अपनी पार्टी बनाई है, हर दूसरे बंदे ने अपनी पार्टी बनाई है और ये सारी अहले सुन्नत जो है वो टूट कर रह गई। और जिसने पार्टी बनाई है वो बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं कि उसने अपने आप को इस काबिल समझा कि लोग मेरे साथ मिलकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के परचम को बुलंद करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की फ़िज़ा को बहाल करने के लिए मेरा साथ देंगे। तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें, हमारा प्यार हर उस मुल्क पाकिस्तान के बासी के साथ है, हर उस मुल्क पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन के साथ है जिसके दिल के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, दीन इस्लाम का प्यार है और उसके दिल के अंदर ये दर्द है कि हमने मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को बहाल करना है। आम सादे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एजेंडा है कि हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को तख्त पे लेके आना है, हर एक का ये। और जहाँ यहाँ पे मैं ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि मैं बज़ाते खुद किसी तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ, किसी जमात के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ताल्लुक़ ना होने की बुनियाद ये नहीं है कि मुझे किसी जमात के साथ मोहब्बत नहीं, किसी जमात के साथ प्यार नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर उस जमात के साथ मोहब्बत करता हूँ, हर उस जमात के साथ मेरा प्यार है, हर उस जमात के साथ मेरी वफादारी है। ये जमात से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात, हनफी, बरेलवी, ये जितनी इनकी तंजीमें हैं वो हर तंजीम के साथ मोहब्बत है। और मोहब्बत इसलिए है कि हर तंजीम, हर तहरीक का एक ही एजेंडा है कि हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के परचम को बुलंद करना है, निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की फ़िज़ा को बहाल करना है। तो दोस्तों, पिछले दिनों की बात है, जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो इत्तेहाद अहले सुन्नत के नाम पर वो अपने बहुत ही मशहूर दीनी व रूहानी दरसगाह और एक बड़ी मशहूर व मारूफ गद्दी आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, चूँकि हम अहले सुन्नत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर हुजूर की आशिक,
ہر پیران اعظام جتنے بھی پیر ہیں، عالم ہیں، حفاظ ہیں، قاری ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ وہاں سے اتحاد اہل سنت کے جو ہے اس مشن کو کہ ہم سارے سنی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پہ لے کے آتے ہیں۔ سارے لوگوں کے سامنے ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت آپ احباب کے سامنے ہے، اور ان دنوں کے اندر وہ تقریباً کافی دیر سے اس آستانے کے سجادہ نشین میرے لیے قابل احترام ہے، اور باقی ان کے ساتھ جتنے بھی اہل سنت کے اکابرین، وہ پیران اعظام ہو، علماء اکرام ہو، مفتیان دین ہو، جس نے جس قدر بھی کوشش کی، اللہ تمام دوستوں کو، تمام علماء کو، تمام مشائخ اعظام کو، اور تمام اہل سنت کے فرد کو جس نے جس قدر اس کے اندر شمولیت کی، محبت کی، جس قدر محنت کی، اللہ تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق دارین کی برکت عطا فرمائے۔ اور یہاں پہ صرف میں ایک بات عرض کرنے کے لیے آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب آخر کے اندر پہلے تو انہوں نے کہا کہ سعد رضوی صاحب نے ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کی، پہلے تو انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات ہی نہیں کی، لیکن بعد میں جب سعد رضوی صاحب سے ملاقات ہوئی، علماء کا جمع غفیر، کئی گھنٹے ملاقات چلتی رہی، اور آخر کے اندر جس وجہ سے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، پیر صاحب نے یہ الفاظ اپنی زبان مبارک سے نکالے کہ جناب سعد رضوی صاحب تو اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اہل سنت کا آپس کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، مگر جو سعد رضوی کے ساتھ ہے پیچھے، یعنی جو تحریک لبیک کی جو مرکزی شورا ہے، اس کے جتنے رکن ہیں، جتنے اس کے اندر لوگ ہیں، وہ جناب وہ نہیں چاہتے کہ اتحاد اہل سنت ہو۔ میرا بھائی، میرا دوست، ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے ہم نے اس معاملے کے اندر کہ یہ بیان سننے کے بعد، یہ بیان جب عوام الناس نے سنا ہے تو اس کے اندر دو پہلو پائے گئے۔ پہلا یہ کہ سعد رضوی صاحب نے کافی دیر ہمیں ملنے کے لیے ہم جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، ہمیں ٹائم نہیں دیا، اور دوسرا جب ملے ہی ہیں وہ خود چاہتے ہیں، مگر اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے۔ اب جب یہ عوام کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی تو ظاہری بات ہے عوام کے ذہن کے اندر ایک بات ضرور آئے گی کہ سعد رضوی صاحب بذات خود ٹھیک ہے آپ کے بقول، اور قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں نے محسوس کی ہے، اور لوگوں کے ذہن کے اندر اب یہ بات بیٹھے گی کہ جناب سعد رضوی صاحب یہ تحریک لبیک کو جو مرکزی شورا ہے اور جو یہ امیر ہیں، اس کے نیچے جتنے بھی یہ مرکزی شورا ہے جس کے اندر شفیق امینی صاحب ہیں، اس کے بعد سید ظہیر الحق شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد جناب علامہ فاروق الحسن قادری صاحب ہیں، یا اور جتنے بھی جو ہے یہ سارے، یعنی وہ خود تو اتحاد اہل سنت چاہتے ہیں، مگر جو ان کے پیچھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اہل سنت کا آپس کے اندر اتحاد ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان، اس جماعت نے پہلے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، پہلے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین، آپ نے ایک ایک آستانے کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ایک ایک آستانے کو بلایا، ایک ایک جناب پیر کو، ایک ایک عالم دین، ایک ایک مدرس جو ہے وہ مدرسے میں گئے کہ خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو یہ سب کچھ اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے غازی ممتاز قادری کے مقدمے کو لے کر اٹھو، اور یہ پورے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کچھ لوگوں نے اس وقت قبلہ بابا جی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد تحریک لبیک نے بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، مگر آج اگر کوئی تحریک لبیک کا حصہ بننا چاہتا ہے، مگر اس کے اندر بھی یہ دو باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک یہ بات ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک لبیک کا حصہ بنیں گے،
مگر جو ہماری اپنی ذاتی جماعتیں ہیں ہم ان کو بھی لیڈ کرتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو ہم پہلے کر رہے ہیں اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر یہ عجیب ایک معاملہ بن جائے گا کہ یا تو ملنا ہے تو پھر سیدھے ڈائریکٹ جا کے ملو نا، اور پھر ہمارے ہاں واللہ باللہ میں نے پہلے کہا کہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اور نہ مجھے کوئی عہدہ لینے کا شوق ہے، لیکن الحمدللہ تحریک لبیک کے ساتھ میری محبتیں وابستہ تھی، ہیں اور ساری زندگی رہیں گی۔ اور ایسے سنی تحریک ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، سنی اتحاد کونسل ہو، یا جتنی بھی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کے ساتھ جو جس جماعت کا منشور ایجنڈا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، نظام مصطفیٰ کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو الحمدللہ میری محبتیں اس کے ساتھ ہیں۔ میرا بھائی یہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ ایک طرف تو ہم تحریک لبیک کے ساتھ اتحاد بھی کرنا چاہتے ہیں، تحریک کے ساتھ بھی مل کر چلیں گے، اپنی جماعت کو بھی چلائیں گے۔ اب ہمیں کسی جماعت پہ کوئی شک نہیں ہے، ہر جماعت اپنا اپنا ورک کرتی آئی ہے، کرتی رہے گی، مگر یہ ایک اتحاد پچھلے دنوں سیاسی جماعتوں کا بھی ہوا، اور اتحاد کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یعنی ایک گھر کے اندر چند فرد ہوتے ہیں، ان چند فردوں کو ملا کے چلنا بڑا مشکل ہو گیا اس دور کے اندر۔ گھر کا ہر فرد بڑا بننا چاہتا ہے، گھر کا ہر فرد اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، اور ایسے ہی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جناب میں جیسے ہی کسی تحریک کے اندر، آج آپ کسی کو کہو کہ جناب آپ تحریک لبیک کے کارکن بن جاؤ تو اس کی کوشش ہوگی نہیں بھائی مجھے کوئی عہدہ ملنا چاہیے۔ عہدے ملنے کے لیے بنے ہیں، مگر لازمی نہیں کہ ہم نے کام تب کرنا ہے جب ہمیں کوئی عہدہ ملے گا۔ بھائی عہدہ لے کر تو سبھی کام کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ بغیر عہدے کے بندہ کام کرے، اور جو جتنا کام کرے گا، ہم نے دنیا کو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، جو جتنا کام کرے گا دنیا دیکھے نہ دیکھے، ہمارا یقین ہے گنبد خضرا کے مکین جن کی ناموس رسالت کے لیے، جن کے نظام کو کائنات عالم کے اندر لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے، وہ مدینے والے مصطفیٰ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اور کسی کی نظر میں ہم آئیں یا نہ آئیں، مدینے والے مصطفیٰ کی نظر میں ہم ضرور آئیں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اگر کوئی حل نکلتا ہے تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے وہ ملتے نہیں تھے، ملے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، مگر ان کے پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اتحاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سعد رضوی صاحب کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، مقصد تو بات کا یہی ہے، اور سعد رضوی صاحب وہ ہیں کہ جن کی رگوں کے اندر قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کا خون ہے، اور الحمدللہ اگر تحریک لبیک کی شورا نے بابا جی کے زہری وصال کے بعد اس 26 سالہ یا 28 سالہ جوان کو پوری تحریک لبیک پاکستان کا امیر منتخب کیا ہے، تو اس کے اندر کئی راز کی باتیں ہیں، کوئی بات تو ہے نا کہ جو ان کو امیر منتخب کیا ہے، اور بھی کتنے بڑے جو ہے وہ صاحب علم و دانش لوگ جو ہے وہ تحریک کے اندر موجود تھے، مگر سعد رضوی صاحب کے پاس بڑی صلاحیت ہے، ان کے پاس ایک بڑا جذبہ ہے، بڑا جنون ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں قبلہ سعد رضوی صاحب سے کہ اگر جو لوگ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے تو الحمدللہ ہمہ وقت آپ کے بازو جو ہے وہ کھلے ہونے چاہیے، جی بسم اللہ، جس کا دل کرے وہ تحریک لبیک کے اندر شمولیت کرے۔ مگر کوئی یہ کہے کہ جناب سعد رضوی صاحب کا موقف یہ ہے، پیچھے والوں کا موقف یہ ہے، پیچھے والوں کا موقف یہ ہے، سعد رضوی کا موقف یہ ہے، اور جناب فلاں ضلع کے اندر یہ ہو رہا ہے، فلاں کے اندر یہ ہو رہا ہے، ہم بھئی چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے، مگر یاد رکھنا وہ جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں تحریک لبیک کی جو مرکزی شورا ہے وہ سارے قابل احترام ہے، اور بڑی عقل رکھنے والے بڑے دانش مند لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے تحریک لبیک کی قیادت پر، اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ قیادت رہے گی، اور انشاءاللہ اسی قیادت کے نیچے کام کرتے کرتے الحمدللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لے کے آئیں گے۔
ہم حضور کے دین کو تخت پر لے کے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر اتحاد اہل سنت ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر قبلہ جلالی صاحب بھی ہیں اور جتنی جماعتیں ہیں باقی سب کے اتحاد ہو جائے، لیکن اس کے اندر اتحاد میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ بہت مشکل بات ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ جناب میرے پاس عہدہ آنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کے اوپر میں شک کر رہا ہوں، یہ میں ایک گھر کی مثال دے کر بھی سمجھایا ہے کہ گھر کے اندر بھی ہر فرد بڑا بننا چاہتا ہے، اور ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، بچہ خیر میں بھی نہیں ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جناب کوئی تحریک، کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ہم کو اس طرح کی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ آنا چاہتا ہے، کہتے جناب ہر طرح میری بات کا ڈنکا بجے، مجھے جو ہے وہ شہرت ملے۔ شہرت کے لیے نہیں، ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ تمنا ہونی چاہیے اور ہمارے دل کے اندر ہمہ وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ تو قبلہ آپ نے جو محبت کا اظہار کیا اہل سنت کو، اتحاد کا آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے، ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اس تحریک کو ہم نے شب و روز کی محنت اور کرنی ہے، ابھی اور زیادہ محنت کرنی ہے، اور الحمدللہ میں ساتھیوں سے کہوں گا عہدے لینے کے لیے بنے ہوتے ہیں، مگر کوشش کرو عہدے لے کر تو سبھی کام کرتے ہیں، بغیر عہدوں کے کام کرو تو پھر مزہ ہے۔ تو دوستو، اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تمام دوستوں کو، مجھے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، واللہ میرا اللہ جانتا ہے، مجھے کسی کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، جو جس طرح درد رکھتا ہے اللہ تمام دوستوں کو ان کی نیتوں کے مطابق دارین کی برکت عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔